किताब मुकद्दस में से ज़बूर 119 उसकी 17वीं आयत से हम पढ़ेंगे। खुदा के पाक कलाम में इस तरह लिखा है, अपने बंदा पर एहसान कर ताकि मैं जीता रहूं और तेरे कलाम को मानता रहूं। मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब देखूं। मैं ज़मीन पर मुसाफिर हूं, अपने फरमान मुझसे पोशीदा न रख। मेरा दिल तेरे अहकाम के इश्तियाक में हर वक्त तड़पता रहता है। तूने उन मालाउन मगरूरों को झिड़क दिया जो तेरे फरमान से भटकते रहते हैं। मलामत और हकारत को मुझसे दूर कर दे, क्योंकि मैंने तेरी शहादतें मानी हैं। उम्रा भी बैठकर मेरे खिलाफ बातें करते रहे, लेकिन तेरा बंदा तेरे कवानीन पर ध्यान लगाए रहा। तेरी शहादतें मुझे मरगूब और मेरी मशीर हैं। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो हमेशा इंसान पर नजर करम रखता है और इंसान के चाल चलन के मुताबिक इंसान के साथ सलूक नहीं करता, बल्कि इंसान को हमेशा सिखाता और इंसान की तरबियत करता और इंसान को कामिल राह पर चलने के लिए हदायत देता है। कलाम मुकद्दस जो हमने अभी सुना, जिसकी हमने तिलावत की, ज़बूर 119 उसकी 17वीं आयत से लेकर हमने इसको 24वीं आयत तक पढ़ा है और इसमें खुदा के पाक कलाम के बारे में ही बताया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि ज़बूर 119 खुदा के पाक कलाम की खूबियों और उसके फ़ायदों के बारे में हमें बताता है। तो पाक कलाम में पहली जो आयत लिखी गई है वो ये है, अपने बंदा पर एहसान कर ताकि मैं जीता रहूं और तेरे कलाम को मानता रहूं। हर शख्स का दुनिया में जीने का कोई ना कोई ख़ास मकसद होता है। कुछ लोग अपने सिर्फ बच्चों के लिए जीते हैं और कुछ बच्चे किसी और के लिए जीते हैं, और बहुत सारे लोग जब बिजनेस कर लेते हैं तो वो अपने बिजनेस के लिए जीते हैं। उनकी ये कोशिश होती है कि हमारा बिजनेस इतना स्टैब्लिश हो जाए, इतना ऊपर चला जाए ताकि कल को हमारे बच्चों को मुश्किल पेश ना आए। हर शख्स किसी न किसी मकसद के लिए जीता है। अब ज़बूर नवीस जब ज़बूर लिखता है तो वो कहता है कि अपने बंदा पर एहसान कर ताकि मैं जीता रहूं और तेरे कलाम को मानता रहूं। यानी ज़बूर नवीस की जीने की जो ख्वाहिश है वो इसलिए है ताकि वो खुदा के कलाम को मानता रहे, और खुदा का एहसान वो इस बात में समझता है कि खुदा उसे इसलिए जिंदा रखे ताकि वो खुदा के कलाम को मानता रहे। अब ये बहुत बड़ी ख्वाहिश है और बहुत बड़ी खूबी है। जब इंसान के अंदर ये ख्वाहिश होती है, जब इंसान के अंदर ये खूबी होती है, तब इंसान बरकत पाता है, तब इंसान दूसरों के लिए बरकत का सबब बनता है और उसकी जिंदगी ऐसी बाबरकत हो जाती है कि वो अपने लिए और बहुत सारे दूसरे लोगों के लिए भी आसानियां पैदा करता है। अब दूसरी आयत जो लिखी गई है इसमें लिखा है कि मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब देख सकूं। अब दूसरी जो ज़बूर नवीस की ख्वाहिश है वो ख्वाहिश ये है कि मेरी आंखों को खोल दे। इंसान की जब बेनाई आंखों की जाती रहती, बेनाई भी दो तरह की होती है। एक तो जो जिस्मानी तौर पर हम चीज़ों को देखते हैं, इसको बेनाई कहा जाता है। दूसरे नंबर पर बेनाई जो होती है वो ईमान की होती है। ईमान से मुराद ये होता है कि आप अपने साथ हमेशा खुदा को महसूस करें। आपको ये महसूस हो कि जब मैं गलत काम कर रहा हूं तो खुदा मुझे देख रहा है। जब मैं कोई गलत काम करूंगा तो खुदा मुझसे जरूर इसकी बाज पुरस करेगा या मुझसे खुदा पूछेगा। बाज़ औक़ात बच्चे घर में अकेले होते हैं, वालिदैन नहीं होते, लेकिन जो समझदार बच्चे होते हैं वो हमेशा अपने वालिदैन को अपने साथ पाते, समझते हैं कि हम जहां पर भी हैं हमारे वालिदैन हमें देख रहे हैं। तो ज़बूर नवीस की जो आंखें
کھولنے کی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ میں اس کی شریعت کے عجائب دیکھ سکوں۔ عجائب سے مراد یہ ہوتا ہے کہ شریعت کے جو کرشمے ہوتے ہیں، شریعت کے وسیلہ سے جو معجزات ہوتے ہیں، شریعت کے وسیلہ سے جو زندگی بہتر ہوتی ہے، میں اس عجیب کام کو، اس عجیب معجزے کو دیکھ سکوں۔ اس لیے زبور نویس کی جو دوسری خواہش تھی وہ یہ تھی کہ اے خداوند میری آنکھیں کھول دے تاکہ میں تیری شریعت کے عجائب کو دیکھ سکوں۔ تیسری جو اس کی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ میں زمین پر مسافر ہوں، اپنے فرمان مجھ سے پوشیدہ نہ رکھ، اپنے فرمان مجھ سے پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ زمین پر انسان مسافر ہے۔ ہر شخص کو یہ جاننا، سمجھنا اور سیکھنا ضروری ہے کہ ہر شخص جو اس دنیا میں دم لیتا ہے، ہر شخص جو اس دنیا میں جیتا ہے، وہ اس دنیا میں مسافر ہے۔ کوئی بھی دنیا میں شخص ایسا نہیں جو کہہ سکے کہ یہ دنیا میری پراپرٹی ہے، یہ دنیا میری ملکیت ہے۔ ہم سب اسی طرح ہیں جیسے ٹرین پر بیٹھتے ہیں، ٹرین پر جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہم کسی اسٹیشن کی ٹکٹ لے کر بیٹھتے ہیں، لیکن جو ہی ہمارا اسٹیشن آ جاتا ہے ہمیں وہاں پر اترنا پڑتا ہے، اور جب ہم اتر جاتے ہیں تو پھر ہمارا جو سفر ہے وہ مکمل ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح زمین پر جب ہم آتے ہیں تو زمین پر ہم پردیسی اور مسافر کے طور پر آتے ہیں، اور جب ہماری مسافرت کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے، جب ہمارا سفر اس دنیا میں سے ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں اپنے خالق حقیقی کے پاس جانا ہے۔ اس لیے زبور نویس کی تیسری جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ میں زمین پر مسافر ہوں، اپنے فرمان مجھ سے پوشیدہ نہ رکھ۔ اب یہ بہت بڑی خواہش ہے کہ خدا کے حکموں کو جاننا۔ اب زبور کی کتاب میں ایک اور آیت بھی آتی ہے کہ جو خداوند میں مسرور رہتے ہیں وہ اس کے معاملات کی تفتیش میں رہتے ہیں۔ تفتیش کا مطلب ہے ان کو جانچنا، ان کو پرکھنا، ان پر غور و فکر کرنا، یعنی جو خداوند میں مسرور رہتے ہیں وہ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے زبور نویس کی تیسری بڑی خواہش جو ہے وہ ہے میں زمین پر مسافر ہوں، میرا اپنے فرمان مجھ سے پوشیدہ نہ رکھ۔ اور چوتھی خواہش جو ہے وہ یہ ہے میرا دل تیرے احکام کے اشتیاق میں ہر وقت تڑپتا رہتا ہے۔ تڑپنے کا مطلب ہے کہ جیسے پانی کی انسان کو شدید پیاس لگی ہو، اور جون یا جولائی کا مہینہ ہو، اس میں بڑی شدید گرمی ہوتی ہے، اور بعض ایسا موسم ایسا موسم ہوتا ہے جس میں لو چل رہی ہوتی ہے، اور سارا دن کے بعد اگر انسان کو پانی نہ ملے تو انسان کی حالت تڑپنے والی ہو جاتی ہے۔ جب کوئی شدید بیمار ہو جاتا ہے تو اس کا سارا جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ منہ سے جھاگ نکال رہا ہوتا ہے، آنکھیں اس کی الٹی ہو جاتی ہیں، اور وہ پریشانی کی حالت میں آدمی کو پہچان نہیں پاتا۔ اس کو کہتے ہیں حالت کو تڑپنا۔ اور زبور نویس کہتا ہے کہ میرا دل تیرے احکام کے اشتیاق کہتے ہیں شوق کو۔ ہم لوگ کھانا بڑے شوق سے کھاتے ہیں، ہم لوگ کپڑا اچھے سے اچھا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ شوق سے ہم پہنے، اور بہت سارے ہمارے اس دنیا میں جیتے ہوئے زندگی گزارتے ہوئے شوق ہوتے ہیں، لیکن خدا کے احکام کے جاننے کے لیے، خدا کے احکام کو پڑھنے کے لیے، خدا کے احکام سیکھنے کے لیے، خدا کے بارے میں جاننے کے لیے انسان کا اشتیاق بہت کم ہوتا ہے۔ اور کتاب مقدس میں اگلی بات جو لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تو نے ان ملاؤن مغروروں کو جھڑک دیا جو تیرے فرمان سے بھٹکتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات انسان ایک دفعہ خدا کے حکم سے بھٹکتا ہے، بعض اوقات انسان 2 دفعہ خدا کے حکم سے بھٹکتا ہے، بعض اوقات انسان 3 دفعہ خدا کے حکم سے بھٹکتا ہے۔ اور جب انسان بار بار خدا کے حکم سے بھٹکتا ہے تو خدا اس کو ملاؤن سمجھ کر، لعنتی سمجھ کر جھڑک دیتا ہے تاکہ وہ خدا سے دور ہو جائے۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ ملامت اور حقارت کو مجھ سے دور کر دے، کیونکہ میں نے تیری شہادتیں مانی ہیں۔ عمرہ بھی بیٹھ کر میرے خلاف باتیں کرتے رہے، لیکن تیرے بندہ تیرے آئین پر دھیان لگائے رہا۔ عمرہ بھی بیٹھ کر میرے خلاف باتیں کرتے رہے، لیکن تیرا بندہ تیرے کلام پر دھیان لگائے رکھا۔ انسان ہوتے ہوئے انسان کو ہمیشہ اس بات میں سے گزرنا پڑتا ہے کہ انسان کی مخالفت کی جاتی ہے، انسان کو ہمیشہ بہت ساری باتوں میں ٹھوکر لگتی ہے۔
ہر وقت انسان کو کوسا جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں جتنے لوگ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں سب کے سب ایک ذہن کے مالک نہیں ہوتے، سب کے سب ایک سوچ کے مالک نہیں ہوتے۔ جب انسان ایک سوچ کا یا ایک سمجھ کا مالک نہیں ہوتا تو لازمی اختلاف پیدا ہوتا ہے، لازمی مخالفت کی جاتی ہے۔ لیکن جب مخالفت کی جاتی ہے، جب اختلاف پیدا ہوتا ہے تو زبور نویس بیان کرتا ہے کہ تو بھی میں تیرے آئین پر دھیان لگائے رکھا اور تیری شہادتیں مجھے مرغوب اور میری مشیر ہیں۔ انسان زندگی گزارتے ہوئے بہت سارے لوگوں سے مشورہ لیتا ہے۔ جب بھی انسان کسی مرحلے میں جاتا ہے، کسی مشکل، کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں جاتا ہے، یا اس کے ساتھ کوئی گہرا مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کسی سے مشورہ کرے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو مشیر بنائے۔ آپ کو پتا ہے کہ جتنے وزراء ہوتے ہیں تمام وزراء کا کوئی نہ کوئی مشیر ہوتا ہے۔ وزیر خارجہ ہوتا ہے، اس کا مشیر ہوتا ہے، وزیر داخلہ کا مشیر ہوتا ہے، وزیر دفاع کا مشیر ہوتا ہے، وزیر ٹیکنالوجی کا جو ہوتا ہے مشیر ہوتا ہے، وزیر صحت کا کوئی نہ کوئی مشیر ہوتا ہے، وزیر اعظم کا، وزیر اعلیٰ کا، صدر پاکستان کا، ہر کا کوئی نہ کوئی مشیر ہوتا ہے۔ لیکن جس کا مشیر خدا کا پاک کلام ہوتا ہے وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ ناکام آدمی تب ہوتا ہے جب اس کا مشیر کوئی ناقص سوچ والا ناکامل آدمی ہوتا ہے۔ وہ شخص ہوتا ہے جو کامل نہیں ہوتا۔ جب اس کا وہ مشیر ہوتا ہے تو انسان کے گرنے کے، انسان کے ٹھوکر کھانے کے زیادہ چانس ہوتا ہے۔ لیکن جب اس کا مشیر خدا کا پاک کلام ہوتا ہے تو پھر انسان کے گرنے کے، انسان کے ٹھوکر کھانے کے اور انسان کے برباد ہونے کے چانس بہت کم ہوتے ہیں۔ سو خدا مجھے اور آپ سب کو توفیق بخشے کہ ہم اپنی زندگی میں خدا کے پاک کلام کو اول درجہ دیں اور خدا کے پاک کلام کی تڑپ رکھیں، خدا کے کلام کو سیکھنے کی خواہش رکھیں، خدا کے پاک کلام کو ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں۔ خدا مجھے اور آپ سب کو آج اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔ ہم اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ بحر و بر کے خالق اور مالک یسوع مسیح میں ہمارے آسمانی باپ، تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری شفقت، تیری محبت، تیرے رحم کے لیے۔ تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے لیے شکر گزار ہیں جس کے بہائے ہوئے خون کے وسیلہ سے تو نے ہمیں پاک اور صاف کیا اور ہمیں اپنی فرزندیت میں قبول کیا۔ اے باپ، تیرا خادم ہوتے ہوئے تیرے لوگوں کے لیے برکت اور سلامتی کی دعا کرتا، ایمان کی مضبوطی چاہتا ہوں۔ جتنے لوگوں نے آج اس کلام کو سنا ہے ان سب کو اس کلام کو یاد رکھنے، اس کلام پر عمل کرنے اور اس کلام کو ہمیشہ دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمانا۔ تیرا خادم ہوتے ہوئے جھکے ہوئے سروں کے لیے برکت اور سلامتی مانگتا، ایمان کی مضبوطی چاہتا ہوں۔ منت کرتا ہوں کہ اپنی شہادتوں، اپنی شریعت اور اپنے فرمان کو یاد رکھنے، ان پر عمل کرنے اور ان کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ ساری مالی، جسمانی اور روحانی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ جتنے اس وقت میری آواز کو سن رہے ہیں اور جسم کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، ان کی ساری جسم کی بیماریوں کو یسوع مسیح کے القادر نام میں حکم دیتا ہوں کہ ان کے بدن سے جدا ہو جائے۔ اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا، ہر طرح کی بدی اور برائی سے بچا کر صحیح سلامت آسمان کی بادشاہی میں لے جانا۔ یہ دعا تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارا روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔